माह रजब के महीने में किसी भी दिन ये सदका ज़रूर कर लेना, वरना ज़िंदगी भर गरीब रहोगे और पछताओगे, क्योंकि रजब के महीने में ये दो सदके करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, रजब का महीना अल्लाह की रहमतों का वो दरवाज़ा है जो रमज़ान से पहले खुल जाता है। आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जो आपकी तकदीर को बदल सकता है। हमारी ज़िंदगियों में अक्सर ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। हम दिन रात एक कर देते हैं लेकिन कर्ज का बोझ नहीं उतरता। इसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को राज़ी करने वाले वो तरीके छोड़ दिए जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाए। रजब का महीना वो महीना है जिसके बारे में हजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है। इस महीने में मांगी दुआ रद्द नहीं होती, सदका भी कभी रद्द नहीं होता। दोस्तों, बात शुरू होती है कि एक ऐसे शख्स से जिसकी ज़िंदगी दुखों का घर बन चुकी थी। दोस्तों, वो शख्स बहुत लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों की यलगार। एक दिन रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास चला गया कि हजरत, मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी दुखों का घर बन चुकी है। इस शख्स की आंखों में आंसू थे और दिल में मायूसी। बुजुर्ग ने इसकी तरफ शफकत से देखा, इसका कंधा थपथपाया और फरमाया कि मायूस वो होता है जिसका अल्लाह ना हो। तेरा तो रब वो है जो पत्थर में पलने वाले कीड़ों को भी रिज्क देता है। बुजुर्ग ने कहा कि रजब का महीना आ चुका है। इस महीने में दो सदके, सफ़ेद रंग के सदके, तवज्जो करिए, सफ़ेद रंग के सदके के बड़े फैज़ व बरक़ात हैं, क्योंकि ये दो सदके अल्लाह को बहुत पसंद हैं। और वो आदमी हैरान तो हुआ लेकिन दिल को तसल्ली मिली। इसने फैसला किया कि वो वाकई ये दो सदके ज़रूर देगा। दोस्तों, यहाँ गौर करें कि बुजुर्ग ने इसे कोई बहुत मुश्किल वजीफ़ा नहीं बताया, बल्कि सदके की तरफ रागिब किया। सदका दरअसल अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और आने वाली बलाओं को रास्ते बदलने पर मजबूर कर देता है। इस शख्स ने तय कर लिया कि वो इन दो सदकों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा। कुछ दिन गुजरे, एक रात वो गहरी नींद में था कि अचानक इसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि इसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी है। इनके चेहरे चमक रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जिसे चट्टानों के पहाड़ और इसकी छत पर दीवारें खड़ी कर रहे हैं। वो घबरा गए, चीख कर बोला, भाइयों, तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरे छत पर ये तामीर कर रहे हो। ये किला क्यों बना रहे हो? फरिश्ते इसके करीब आया। इसने कहा कि हम जानते हैं कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये तामीर तुम्हारी मर्जी से नहीं है, अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है कि तुमने जो सदका देना शुरू किया है, इसके बदले में हम ये सब कर रहे हैं। नाजरीन, इस ख्वाब का मतलब कितना गहरा है। जब इंसान सदका देता है तो फरिश्ता इसके घर के गिर्द हिफाजत का हिसार बना लेता है। ये पत्थर और दीवारें दरअसल इन गुनाहों और बलाओं के सामने रुकावट है जो इसके घर में दाखिल होना चाहती थी। सदका देने वाला कभी तनहा नहीं होता, अल्लाह की पूरी कायनात इसकी मददगार बन जाती है। तो सदके के बारे में हमारे जहनों में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? माल और दौलत, कपड़े, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोच अधूरी है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ऐसे सदके भी हैं जो माल के बगैर भी किए जा सकते हैं? ऐसे सदके जो हर इंसान कर सकता है। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान किस तरह लकबे महबूब बन सकता था? अल्लाह तो अदल करने वाला है। अगर सदका सिर्फ माल से होता तो अमीर तो जन्नत खरीद लेते और गरीब पीछे रह जाते, मगर अल्लाह ने सदका की ऐसी रखी है जिनमें गरीब और अमीर बराबर हैं। लेकिन रजब का महीना हमें एक ऐसी हकीकत के नज़दीक लाता है जो हमारी सोच को बदल देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े सदके वो हैं जिन्हें करने के लिए आपको माल व दौलत खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में माबूस फरमाया, और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में दो ऐसे सदके दिए जो न सिर्फ आपकी सुन्नत हैं बल्कि अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा पसंदीदा सदके भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो सदके कौन से हैं? क्या आपने कभी चाहा है कि आपकी दुआएं तेज़ी से कबूल हों? क्या आपके दुख गम कम हो जाएं, आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए?
تو جان لیجیے اس کا راز انہی دو صدقوں میں چھپا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں، عبادت بھی ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی یہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مشغل راہ بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں تو مال و دولت کا صدقہ کیا ہی نہیں، لیکن وہ دو صدقے جو ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، وہ اصل کامیابی کی کنجی ہیں۔ یہ دو صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیے کہ آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو جائے، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار نیک ہو، اور بیماریوں سے نجات ملے، گھر میں ترقی ہو۔ یاد رکھیے گا کہ جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کرتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے کوفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیوں یا پیسہ دینا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت، اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک ایسی راہ کھولتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ خاص طور پر رجب کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے۔ لیکن آج ہم دو صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اس لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر رجب کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہی وہ دو صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو صدقے ہیں؟ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشیوں سے بھرپور خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آپ کے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلے صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کیجیے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ اللہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک انسان نہیں تھے بلکہ وہ عظیم ہستی تھے جنہیں اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بالکل بات سچ ہے کہ بدلہ لینے والے سے وقتی سکون تو مل جاتا ہے لیکن اصل عزت، اصل بلندی معاف کر دینے والے میں ہے۔ رجب کا مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ اب ماہ رجب کے مہینے میں جو 3 سفید چیزوں کا آپ نے صدقہ کرنا ہے، اس میں سفید چاول، انڈا بھی ہو سکتا ہے، آٹا بھی ہو سکتا ہے، چینی بھی ہو سکتی ہے، سفید رنگ کی مرغی بھی ہو سکتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ سفید مرغی کا کر دیں، چاول کا کر دیں، انڈے کا کر دیں، آٹے کا کر دیں، چینی کا کر دیں۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے، کتنا لیں گے صدقے کی نیت سے، یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ صدقے کا طریقہ یہ ہے کہ ماہ رجب کا پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے۔ پورے مہینے میں جب چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جتنی جلدی ماہ رجب کے مہینے میں آپ اس صدقے کو کر لیں گے، یہ صدقہ جس مقصد کی نیت کے کر دیا جائے گا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ماہ رجب رب کعبہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مانگا 1,70,00,000 بن کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔
اس مہینے میں آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اب صدقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ انڈے کا صدقہ کریں گے تو آپ نے 3 انڈے کا صدقہ کرنا ہے۔ 3 انڈے سفید رنگ کے ہوں۔ اگر آپ چاول کا صدقہ کریں گے، ایک مٹھی چاول کم سے کم لینی ہے، یعنی کم سے کم 1 مٹھی چاول کا صدقہ کرنا ہے۔ اگر آپ آٹا لیں گے تو آٹے کو بھی 1 مٹھی کے برابر لینا ہے۔ چینی لیں گے تو چینی کو بھی آپ نے 1 مٹھی کے برابر لینا ہے۔ یہ صدقہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ دیکھیے صدقہ آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں، لیکن ماہ رجب کے مہینے میں صدقے پر یہ خاص ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی ایک سورت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد صدقے کی تاثیر اور طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسے ماہ رجب کا سفید صدقہ کہا جاتا ہے، اور یہ صدقہ کرنے والے پر اللہ اتنی آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا یا بیٹی کا صدقہ کریں، بیٹی کے رشتے میں جتنے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ مقروض ہیں، بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو قرض سے نجات کے لیے آپ نے صدقہ کریں، آپ کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کئی سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہا، رکے ہوئے کام کو چلانے کے لیے آپ نے صدقہ کریں۔ اگر آپ کے راستے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہے، کاروبار اچانک بند ہو چکا ہے، ناکامی ہے، ہر قدم پر بے بسی ہے، بے سکونی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رجب کے مہینے کا یہ صدقہ لازمی کریں۔ اور یہ صدقہ غریب سے غریب بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ایک صدقہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک نیکی کا صدقہ 70 گنا بڑھتا ہے، تو صدقہ کرنے سے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ وہ جب صدقہ کرتے تو اپنے مقصد کو لے کر بیٹھتے، اپنی حاجت کو لے کر بیٹھتے کہ صدقے سے میری اس مسئلے کا حل ہو جائے، اس پریشانی کا حل ہو جائے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک انڈے کا صدقہ کر دیں، آپ چینی کا صدقہ کر دیں، لیکن ہمیں وہ نتائج کیوں نہیں ملتے جو اللہ والوں کو صدقے کے ملا کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ 3 راز نہیں بتائے جاتے۔ ایک راز میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 2 راز میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو تیسرا راز ہے، اسے جاننے کے بعد یقین جانیے ہو سکتا ہے کہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ماہ رجب کا یہ صدقہ میں نے پہلے کیا ہوتا تو آج میں پچھتاتا نہ۔ لیکن آج وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ جو ماہ رجب کے مہینے میں ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ چکے ہیں وہ اپنے کامیابی کے دروازے بند کر چکے ہیں۔ ماہ رجب کے مہینے میں نیت کرنے کے بعد آپ نے وہ صدقہ جس کی آپ چاول ہے، چینی ہے، سفید مرغی ہے اور انڈا ہے، آٹا ہے، جو بھی آپ صدقے لے کر بیٹھے ہیں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے اور اس پر ایک اسم مبارک پڑھیں۔ یہ اسم مبارک اسم اعظم بھی ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کے پروں پر لکھا ہوا ہے، اور اللہ کو یہ اسم اعظم اتنا پسند ہے جسے اللہ الصمد کہا جاتا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے کہ وہ جو جب دینے پر آتا ہے نہ شکل دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اور صدقے کی نیت سے اللہ الصمد کو پڑھتے ہی اللہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے رزق اور دولت عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کی نیت کر کے پڑھیں، بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت کر کے پڑھیں، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کر کے پڑھیں، آپ کسی بھی بے بسی میں ہیں تو مجبوری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، صدقہ ایک ایسی باکمال چیز ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، آپ مجبور ہو چکے ہیں، کسی دعا کا، کسی وظیفے کا فائدہ تک نہیں ہو رہا، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رجب کے مہینے میں آپ جو بھی کرتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن ماہ رجب کے مہینے میں یہ سفید چیزوں کا صدقہ لازمی کریں۔ یہ صدقہ آپ کو آپ کی نسلوں کو آباد فرمائے گا۔ اس اسم اعظم کو جیسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور یہ صدقہ کرنے کی دیر ہے، آپ ایک ہاتھ سے صدقہ کرتے ہی دوسرے ہاتھ میں کامیابی آ جاتی ہے۔
ایک ہاتھ سے صدقہ کرتے ہی اور دوسرے ہاتھ میں خوشخبری آ جاتی ہے، یعنی کہ یہ صدقہ ماہ رجب کے مہینے میں کرنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ صبح یہ صدقہ کرتے ہیں، شام مغرب سے پہلے کامیابی مقرر ہو جاتی ہے۔ ظہر کے بعد صدقہ کرتے ہیں تو شام مغرب سے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ عصر کے بعد صدقہ کرتے ہی مغرب سے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ صدقہ یہ اس میں مبارک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کعبہ کی عظمت کے مطابق مانگے۔ اس اسم اعظم کو آپ نے 70 بار پڑھ کر صدقے پر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے جسے پڑھنے والے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر سے نہ مل سکا، ماہ رجب کے مہینے میں یہ 3 اعمال صدقے پر پڑھتے ساتھ ہی کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے، مگر اللہ توفیق دے تو آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ توفیق نہ دے تو آپ گناہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ صدقہ جس سے آج ایک نہیں وہ 2 نہیں 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس پر یہ آیت مقدسہ پڑھنے والے پر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ندامت کے ساتھ دیکھیے بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ یہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے غربت آتی ہے، تنگ دستیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے اللہ آپ کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، آپ پر مشکلات کو کھول دیتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ اور جو انسان صدقہ کرتا ہے اور ساتھ اس آیت مقدسہ کو پڑھ لیتا ہے، جو ترتیب بتا رہا ہوں اس طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اگر کمی پیشی کریں گے تو وظیفے کی تاثیر، اس صدقے کی تاثیر ختم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس آیت مقدسہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا گناہ کسی بندے کے پاس پکڑا جاتا ہے، ہم روتے ہیں، پیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہم گناہوں کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ تو جب اللہ کے سامنے ہمارے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے، کیا اللہ کے سامنے کبھی رو کر توبہ کی ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کبھی مانگا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ماہ رجب کے مہینے میں اپنے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہوئے نیت کریں کہ مالک، آج اگر یہ غربت، یہ تنگ دستیاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں میرے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہیں تو میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ پھر دیکھیے اللہ آپ کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ اس عمل کی کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور اس رازوں پر عمل کریں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں دعا دیں گے کہ واقعی آپ نے وظیفہ بتایا ہے اور وہ راز بتائے ہیں جن پر اللہ والوں نے عمل کیا، اور آج ہم نے بھی عمل کیا اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ تیسرا راز جاننے کے بعد آپ مجھے دعا دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ اور دوسرا راز یہ ہے کہ جب آپ صدقے پر یہ ذکر، یہ تسبیحات یا اعمال، یہ آیت مقدسہ پڑھ رہے ہوں، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی توجہ رب کی رحمت کی طرف ہو۔ جب آپ توجہ کے ساتھ اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آپ پر چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ آپ کو اتنا نوازتا ہے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اب آپ نے 33 بار اس آیت مقدسہ کو پڑھ کر رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، جو قرآنی سورت میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ترتیب یہی رکھنی ہے کہ جس طرح آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔
اللہ کی ذات جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین و آسمان، ہر شے بنائی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورت مبارکہ تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا۔ لوگ آپ کو تانے کستے تھے، برا بھلا کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ قرآن صورت عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ صدقے پر میرے نزدیک اس صورت مبارکہ کو پڑھنا فرض ہے، کیونکہ اگر آپ صدقے پر اس صورت مبارکہ کو نہیں پڑھتے تو یقین جانیے کہ آپ کو صدقے کا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم سب سے زیادہ پریشان، ہر کوئی پریشان ہے کہ یار کوئی نہ کوئی آپ کے حاسدین ہیں، آپ سے حسد کرنے والے ہیں، آپ پر نظر بد، جادو، جنات کا وار کرنے والے ہیں، آپ کی کامیابی کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی خوشیوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ تو جب تک آپ دشمن سے اپنی حفاظت نہیں کریں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے، دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آپ نے صدقے پر اس ایک قرآن صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ سفید صدقہ ماہ رجب کے مہینے میں اس قرآن صورت کو پڑھتے ہی اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے صورت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے جتنی بار یہ آیت مقدسہ پڑھی اتنی بار یہ صورت مبارکہ پڑھیں، اور سفید رنگ کا جو صدقہ ہے وہ چینی ہے، وہ آٹا ہے، چاول ہے، انڈا ہے، کوئی بھی چیز ہے جو آپ نے صدقہ کرنا چاہا اس پر پھونک مارنی ہے۔ اب یہاں تک کہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں گے تو آپ نے صدقے کو کسی غریب کو، فقیر کو، یتیم کو دینا ہے اور بتا کر دینا ہے کہ یہ صدقے کی نیت سے ہے۔ اگر آپ صدقہ لینا چاہتے ہیں تو بتائیں، اگر وہ صدقہ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ کسی ایسے بندے کو دیں جو اس کو کھائے۔ بعض اوقات ان چیزوں کو اکٹھا کر کے لوگ آگے بیچ دیتے ہیں، اس لیے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا تو پھر آپ نے اس صدقے کو اپنی چھت پر یا کسی درخت کے سائے میں پھیلا دینا ہے، جہاں پر چرند پرند حشرات اس صدقے کو کھا جائیں، اس چیز کو کھا جائیں۔ یا ماہ رجب کے مہینے میں جتنی جلدی آپ کر لیں گے، شب معراج سے پہلے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اب آپ نے آخر میں تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے، اور یا حفیظو یا سلامو 7 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود پڑھنا ہے جتنا شروع میں پڑھا۔ یہ پورے سال کے لیے حفاظت، تنگ دستی سے نجات، قرض سے نجات، ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔